बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, महफूज हैं और खुश हैं, और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सिंध भर में मूसलाधार बारिश होती रही, और कराची समेत ख़ुसूसी तौर पर कराची में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और अवाम ने बारिश को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। अभी भी बारिश की पेशिनगोई है, आज भी और कल भी। तो आप सारे दोस्तों से जो इस वक्त प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि बारिश के हवाले से अपनी पूरी एहतियात रखें, और मतलब अपने बच्चों को और जितने भी लोग जिन लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, जिनको आपकी हदायत की ज़रूरत है, उन्हें बिल्कुल बिला झिझक उन्हें बताइए कि अपने आप को महफूज रखें। आप किसी बिजली के खंभे को हाथ नहीं लगाएं, और बिला वजह घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर ये हम इन पे एहतियात करें तभी ये बारिश जो है हम पे रहमत जो है ना बन सकेगी, वरना कुछ घरों के लिए बिल्कुल रहमत नहीं होती है। अगर जब भी कभी बारिश होती है, कोई 8-10 घर ऐसे होते हैं जिनके लिए एक अज़ाब बर्पा हो जाता है, किसी की कोई छत गिर जाती है, किसी के बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो दुआ करनी चाहिए। एक बहुत खूबसूरत मौसम है, इसको एंजॉय भी करें, और ख़ास तौर पे कराची वाले लोग, क्योंकि यहाँ पे बारिश वैसे ही साल साल बाद आके जो है वो चेहरा देखती है इस शहर का, तो एक अच्छा मौसम बना हुआ है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये मौसम भी, और मुबारक के साथ अगर देखा जाए तो आज जुमातुल मुबारक भी है, तो जुमातुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जुमे वाले दिन प्रोग्राम के हम 2 हिस्से किया करते हैं। प्रोग्राम के एक हिस्से में इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं, दूसरे हिस्से में हम एक अलग मौजू पे बात करते हैं। और आज जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा, इसमें हम बात करेंगे जुमातुल मुबारक के हवाले से कि जुमातुल मुबारक की क्या फजीलत है, क्या ये मतलब सिर्फ़ एक वीकेंड है, या इसकी वाकई कोई शरही तौर पे और दीनी तौर पे भी कोई एक हैसियत है इसकी, और हमें अपने इस जो जुमे के दिन को किस तरह जो है वो लेके चलना चाहिए, और अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ये इस दिन की क्या अहमियत है, उलमाए कराम क्या फ़रमाते हैं, और जितने भी सूफियाए कराम हैं वो किस तरह इस दिन को गुजारते रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक इस्लामिक स्कॉलर जिनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत पे हमने बात की। आज हम इस हवाले से इनसे मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। जनाब अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको और तमाम नाज़रीन को, हाज़रीन को, नाज़रात को दिल की गहराई से जुमा मुबारक। क्या बात है। और साथ में ये है कि जुमा भी मुबारक, और उसके साथ साथ इस वक्त जो मौसम के अंदर कुछ एक खुशगवार जो हालतें आ रही हैं, अल्लाह करे ये हालतें खुशगवार ही रहें, खुशगवार ही रहें। और जनाब हमें आपकी तरफ से जुमे की भी खैर मुबारक, और मौसम की भी खैर मुबारक। दोस्तों एक वक्फ़ा ले लेते हैं, इससे पहले कि अल्लामा साहब से हम कोई सवाल करें और हमें वक्फ़े की तरफ जाना पड़ जाए, तो एक छोटा सा वक्फ़ा लेके वापस आते हैं और बाकायदा बात करेंगे आज के मौजू पे। और आप दोस्तों की कॉल्स भी हम चाहेंगे कि कॉल्स भी आपकी आती रहें, और इस मौजू के साथ आप लोग भी जुड़े रहें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े में। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं सैयदुल अय्याम के हवाले से, जुमातुल मुबारक के हवाले से। जुमातुल मुबारक की क्या फ़जीलतें हैं और बरकतें क्या हैं इसकी, और बहसीयत मुसलमान ये दिन हमारे लिए कितना अहम है, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, जिनका मैं वक्फे से पहले तारुफ करवा भी चुका हूँ। आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आप दोस्त इस मौजू में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और उसके लिए हमारा नंबर है 021351234551। इस नंबर पर रब्ता करके अपना सवाल या कोई भी आप इस हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जुमातुल मुबारक को मतलब सैयदुल अय्याम क्यों कहा जाता है? मतलब ये सबसे
پورے ہفتے میں سب سے زیادہ سید دن جو ہے وہ سردار دن. سردار دن. ہاں ہاں ہاں. یہ سوال صحابہ نے بھی حضور سے کیا, یا رسول اللہ یہ اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے, اور ایک مقام پر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمن, کہ جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. تو جو سردار دن ہوگا وہ عید کا دن بھی ہوگا, اس کا مقام بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا. حضور نے فرمایا اس کی وجہ ہے, حضور نے فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے, اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے, اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکلے بھی ہیں, اسی دن قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی, اسی دن سور پھونکا جائے گا. تو اب اسی حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کو سید الایام کا مقام عطا فرمایا. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہم جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جمعہ مومن کے لیے, مسلمانوں کے لیے اس خالی اہمیت کا دن ہے, جبکہ اگر ہم اس کی احادیث اور اس کی تفصیل میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو جمعے کی اہمیت کا حکم دیا تھا. اور جمعے کی جب اہمیت کا جب حکم دیا کہ اس جمعے کی اہمیت پر جو ہے وہ کرو, تو انہوں نے ان یہودیوں نے اپنا اجتہاد کر کے خود ایک دن بڑھا کر وہ انہوں نے, جیسے کہ ان کے لیے ہفتے کا دن جو ہے نا وہ ان کے لیے احترام کا دن ہے, جو ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے احترام کا دن ہے, اس دن ان کو حکم ہے کہ وہ شکار نہیں کرے, اس دن وہ عبادت میں گزارے, ذکر و اذکار میں گزارے. تو ان کو بھی حکم جمعے کا دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے اپنا اجتہاد کر کے انہوں نے ہفتے کے دن کو چوائس کر دیا, تو پھر وہ انہی کے وہ چلتا رہا. اسی طرح جو ہے نصرانی جو عیسائی تھے ان کو بھی جمعے کا حکم دیا گیا تھا, تو انہوں نے بھی اجتہاد کر کے انہوں نے اگلا دن بڑھا دیا, چونکہ ان کے اندر یہ تھا کہ وہ اپنا اجتہاد کرتے. جیسے روزوں کے حوالے سے ان کو بھی روزوں کا حکم تھا, انہوں نے اجتہاد کر کے انہوں نے جب سردیوں کا موسم آیا تو انہوں نے کہا اب گرمیوں میں نہیں رکھو اور سردیوں میں رکھ لو, تو اس طرح انہوں نے بھی اجتہاد کیا. تو اسی طرح جمعے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ الجمعۃ سید الایام, کہ جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے. اسی طرح فرمایا کہ الجمعۃ عید للمؤمن, کہ جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. اب یہاں ایک سوال میں فہیم بھائی یہ بھی کہوں گا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ایک بڑا ہوتا ہے. اصل میں اسی کو زمانہ جاہلیت میں عروبہ کہا جاتا تھا. جمعہ کو عروبہ کہا جاتا تھا, اور جمعہ کا معنی ہے جمع کرنے والا دن, جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے. اجتماع سے بھی جمعہ کا معنی جمع کرنا, سب کو جمع کر دینا. تو اب اس دور میں, پہلے بھی دور میں باقاعدہ جمع کیا جاتا تھا. یہ جمع کرنے کا سلسلہ حضور کے جد امجد حضرت کعب بن مرہ نے شروع کیا تھا, کہ آپ جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کر فرماتے تھے کہ میری ہی نسل میں ایک شخص آئے گا, اور وہ جو ہے وہ مخلوق میں جو ہے اصلاح کا کام کرے گا, اور وہ آئے گا, وہ خاتم نبی ہوگا, وہ یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو لوگوں کو جمع کر کر اور لوگوں کو حضور کی آمد کا جو ذکر کرتے تھے, وہ اس دن کو جمعہ کہا جاتا تھا. اور حضور سے پہلے بھی جمعے کے لیے ان کے جد امجد جمع کرتے تھے, اور حضور علیہ السلام نے بھی جمع فرمایا. اچھا, جمعۃ المبارک مطلب پورے ہفتے کسی دن ایک خاص نماز ادا نہیں کی جاتی, مگر جمعہ کی نماز جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. جی ہاں. تو ذرا ہم جمعہ کی نماز کے حوالے سے بات کریں گے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے جمعہ کے دن ایسے وہ کون سے وظائف ہیں جو جن کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے, یا وہ صرف جمعے کے دن ہی کیے جا سکتے ہیں, ہے نا. کچھ اس حوالے سے آج پروگرام میں چیزیں شامل کریں گے. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے دوستو. ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب, اور جن سے ہم بات کر رہے ہیں جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے ہم نے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کی, اب ہم بات کریں گے نماز جمعہ کے بارے میں. نماز جمعہ, جو جمعہ کی نماز ہے, اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ مسجد میں ہی ادا ہو سکتی ہے. اس کے لیے خطبہ جو ہے وہ سننا بہت ضروری ہے, واجب. اور بھی اس کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے جتنا پہلے جائیں اتنا اس کے ثواب میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے بتائیں کہ وہ ایک مومن کے لیے کس حد تک ضروری ہے, اسے اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے جمعہ کی نماز. اچھا, اگر میں پچھلے سوال جس میں آپ نے کہا کیا پڑھنا چاہیے, میں اگر اس کے جواب دے دوں پہلے,
کہ بھئی جمعے کے دن وظائف وغیرہ کا، پھر ہم اگلے سوال میں اس کو لے لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا یاد کیا ہوا وہ سوال پہلے تو وہ بتا دیں۔ وہ تو یہ ہے کہ اصل میں میرا زیادہ جو ہے نا وہ اسی میں اللہ کے کرم سے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں ایک بات میں عرض کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وظائف یا درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے، چونکہ حضور نے خاص کر کے جمعے کے دن جو ہے وہ درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جمعے کے دن آپ پر درود شریف پڑھنے کا جو آپ فرما رہے ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کا وصال بھی ہوگا، تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں مجھ پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جب پیش کیا جاتا ہے تو آپ کا بھی وصال ہوگا۔ صحابہ نے جب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ مشکات شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ نہ سمجھنا کہ اب وہ انتقال کر چلے گا، پیش نہیں ہوگا، جیسے ایک بندہ ہے اس کو اب مر چکا ہے، اس کو اب کچھ بھی پیش کرو اس کو کیا پتہ چلے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو زمین پر حرام کر دیا کہ وہ اس کے جسم کو کھائے، نبی کی جسم کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے، اس لیے تمہارے درود شریف ابھی بھی پیش کیا جائے گا اور میرے وصال کے بعد بھی میرے پاس تمہارا درود شریف پیش کیا جائے گا۔ اور درود شریف جو ہے یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کو بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم کسی کی فضیلت سنتے ہیں، کسی کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ فہیم بھائی بہت اچھے ہیں، بہت اخلاق والے ہیں، آنے والے کو بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں، آنے والوں کو ان کی تواضع کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، تو ایک دل میں ایک کھانا کھلاتے ہیں تو دل میں ایک وہ ہوگا، اور اگر اس کے اپوزٹ کہا جائے گا یار یہ ایسے ہیں، یہ تو بس اگنور کر دیتے ہیں، تو انسان کی فطرت ہے کہ کسی کی برائی سنتا ہے تو اس کے لیے اس کے دل میں اہمیت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جب کوئی بندہ سنتا ہے تو محبت ہوتی ہے، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ محبت باہر سے اندر آ رہی ہے۔ آپ نے جب اللہ حضور کی شان سنی، اللہ کے فضائل سنے، اللہ کے کمالات جو اللہ کے عرفہ اعلیٰ جو اس کے بارے میں بتایا جائے، جب سنے تو محبت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اندر باطنی محبت، وہ ہے درود شریف۔ درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو اندر ایمان کی حلاوت جاگتی ہے، اور وہ ایمان کی حلاوت جب جاگتی ہے تو اللہ رسول کی محبت بڑھتی ہے اور پھر عبادت میں مزہ آتا ہے۔ وہ اب درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے یہ بھی ایک سوال۔ ٹھیک ہے، یہ اب بتائیے گا، آپ نے کہا کہ پڑھائی کرنے کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے، کیا کیا پڑھائی اور کس کس وقت میں کیا کیا ہونی چاہیے؟ جی جی، مطلب ایسی پڑھائی کی جس کے ساتھ ساتھ ہم باقی کام بھی اپنے زندگی جو ہے نا جاری رکھ سکیں، ایسا نہیں کہ صرف سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہیں، جس کو اللہ توفیق دے۔ ہاں اللہ توفیق دے، ہاں بے شک۔ تو اس حوالے سے پوچھتے ہیں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کر کے وقفے پہ جانا ہے، پھر آ کے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، فہیم بھائی، امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ امتیاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ سر ان علماء کرام کے سامنے میرا کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اور اللہ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، اور میری جھولی میں بھی نیکیوں کے کچھ چھیٹے قطرے آ جائیں تو میں سمجھوں گا بہت بڑی بات ہے۔ تو جمعے کے حوالے سے ایک بات مزید میں یہ کہوں گا کہ اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف پیش کیے جاتے ہیں بما نام اور ولدیت کے، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور تمام دیکھنے سننے والوں کو چاہیے کہ کثرت درود کا اہتمام کریں اور مجھے اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو یہ بہت عظیم کام ہے، اس سے بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام کا نذرانہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں فہیم، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور مجھے بھی نیکیوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم بھائی۔ آپ کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے، آپ نے اتنی خوبصورت بات ہمارے آج کے پروگرام میں شامل کی ہے، اور وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، بشرطے کہ علامہ صاحب پھر۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور ہمارے ساتھ علامہ صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے امتیاز صاحب کراچی سے، جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت ایک پیغام شامل کیا۔ انہوں نے کہا کہ درود شریف جو ہے یہ بہترین ذکر ہے پڑھنے کے لیے جمعہ کے روز بھی، اور درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس بندے کے نام اور اس کی ولدیت کے ساتھ. بے شک. تو اس حوالے سے بتائیے گا درود شریف جو ہے وہ اس کے پڑھنے کے بارے میں اور اس کے علاوہ کون سا ذکر جو ہے جمعے کے دن کوشش کی جائے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے اور عام دنوں میں بھی درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. خاص ساتھ میں تعین کرتے ہیں کس وقت ویسے تو یہ ہے کہ بندہ تعداد کو معین کر لیں کہ بھئی اصل میں پھر بندہ کنفیوز رہتا ہے کہ میں اگر تو اس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کتنا درود پڑھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ہر وقت پڑھتے رہو مگر تعداد یہ کہ 100 اپنا رکھ لو کہ بھئی یہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ یعنی چلتے پھرتے 100 دفعہ یا پڑھ لیا کرو. اس کے علاوہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہو. ہاں اگر گزرتے ہوئے کہیں ایسا جہاں گندگی وغیرہ ہے تو وہاں درود شریف نہیں پڑھو جو کہ ادب کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھتے رہا کرو. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. نارملی جو درود شریف وہ 300 مرتبہ پڑھا جائے اور 300 مرتبہ درود شریف جو ہے اگر کسی کو اگر بہت لمبے درود شریف مشکل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پڑھے. ٹھیک ہے, یہ بھی مکمل درود ہے. اچھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ اچھا یہ اس میں اعظم ہے یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہو. اگر کوئی بندہ دعا کرنے سے پہلے اگر اس کی تکرار کر کے دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلد سے جلد مستجاب ہوتی ہے. اور تکرار اسی لیے اب یہ ہے کہ یہ بندے کے اپنے اوپر ہے کیونکہ اصل میں تکرار جو ہوتی ہے نا یہ تکرار حرارت پیدا کرتی ہے اور حرارت جو ہے وہ بندے کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے گرمائش پیدا کرتا ہے. وہ گرمائش جی وہ حرارت تکرار حرارت پیدا کرتی ہے. حرارت جو ہے وہ اندر آنکھ پیدا کرتا ہے. آنکھ نور پیدا کرتا ہے اور نور جو ہے وہ فراست ایمانی کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے جو ہے بزرگوں نے فرمایا کہ عصر سے مغرب کے درمیان یا اللہ یا رحمان یا رحیم بیٹھ کر کثرت سے پڑھتے رہے اور مغرب کا ٹائم ہو تو آنکھیں اشک بار کر کے اللہ کے محبوب کا واسطہ دے کر دستے دراز ہو اللہ کے محبوب کا واسطہ دے اور یہاں انشاءاللہ ہاتھ رکھے گا اس سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا قبول ہو چکی ہے. امید یہی اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے, عبادتیں قبول فرمائے. پروگرام کا یہ حصہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا. جاتے جاتے صرف ایک جملے میں یا کچھ جملوں میں یہ بتا دیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے ایک مومن کے لیے کتنی اہمیت. دیکھیں یہ بات ہے حضور نے فرمایا کہ جو 3 جمعے مسلسل اگر ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. تو اس لیے جمعے کی نماز کو وہ نہیں کرنا چاہیے. پھر جمعے کی نماز میں جو اس کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ جمعے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شروع میں آتا ہے پہلی ساعت میں حضور فرماتے کہ خطبے کا شروع ہوتا ہے تو پہلی ساعت میں اس کو آنے والے کو 1 اونٹ کا ثواب ہے. ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے. اچھا دوسری ساعت میں جو آتا ہے اس کو 1 گائے کا. تیسری ساعت میں آتا ہے اس کو 1 دمبے کا. جو اس کے بعد والے میں آتا ہے اس کو مرغی کا اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈے کا. اور اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے جمعے کا خطبہ تو اس کے بعد پھر فرشتے اپنے جو ہے وہ صحیفے لپیٹ کر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد آنے والے کا نماز جمعے کا ثواب ملتا ہے مگر اس کو وہ ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ خطبہ سننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور کوشش کریں وقت سے پہلے جا کے اور آگے والی صفوں پہ جو ہے نا بیٹھیں. اور خاص کر کے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دنیا کے تو بہت ساری معلومات لیتے ہیں دین کے نہیں لیتے. پھر شروع میں جا کر بیٹھیں کچھ دین کی لیں تاکہ دین کا کچھ پتہ تو چلے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ علامہ صادق نقشبندی صاحب, آپ نے آپ کو بھی بہت شکریہ. خوبصورت باتیں جو ہیں وہ صبح صبح ہمارے پروگرام کے توسط سے دوستوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ اجر دے آپ کو. دوستوں ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج جمعۃ المبارک پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں حضرت جناب بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ ایک ملک کے جانے مانے اسلامک اسکالر ہیں اور ایک سوشل ورکر ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ دوستوں کی جو کالز ہیں وہ شامل کی جائیں گی پروگرام کے اس حصے میں. آپ دوستوں کے سوالات جو کہ استخارہ سے متعلق اور روحانی شرعی رہنمائی سے متعلق ہوں گے اس بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جمعۃ المبارک کی جو برکات ہیں اور جو فضائل ہیں اس حوالے سے بات کی اور کچھ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہو سکے گی. آپ دوست کال کریں گے, وہی سوال جو ہیں ہمارے پروگرام میں آگے ان کے جوابات کے ذریعے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا. سب سے پہلے تو مبارکباد ہو
جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اور خصوصی طور پہ آپ کو بھی، آپ کی بھی بہت ساری کوششیں شامل ہیں حالات کو نارمل کرنے کے حوالے سے، جو معاشی حالات ہیں ان کی بہتری کے لیے ایک عرصے سے آپ جو ہے نا وہ جدوجہد کر رہے تھے کہ کسی طرح سارے ادارے، سارا سسٹم جو ہے دوبارہ سے بحال ہو سکے. تو ابھی اسد عمر صاحب کے بیان کے بعد جو ہے یہ چیزیں کافی حد تک صحیح ہو گئی ہیں. دو جگہوں پہ آج بھی پریشانی ہے. شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کو اپنے بچوں کے اسکول کا مسئلہ اور غیر شادی شدہ لوگوں کو شادی ہال کا مسئلہ ہے. تو یہ ابھی بھی 1 مہینہ باقی ہے. تو اب آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیالات ہیں، ذرا ہمیں آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس وطن عزیز سے کرونا وائرس کا دم جو ہے ٹوٹ چکا ہے، زور ٹوٹ چکا ہے الحمدللہ. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے 2 گانا ادا کیا ہے، نفل ادا کیے ہیں. اچھا. اہل پاکستان نے جب کرونا آیا تھا تو اذانیں دیں، مسجدوں میں بھی ہوئیں، اور ہر شخص کو ہم نے اپیل کی تھی، اور 4 سال سے لے کر 80 سال کا بوڑھا شخص بھی اپنے گھر میں اذان دیتا تھا. جی 10 بجے اس طرح ہوا. تو اب میں پورے پاکستان کو ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ نے میری اس بات پر، اوروں نے بھی بات کہی ہوگی، لبیک کہا اور آپ نے اذانیں دی اور ایک عظیم کام کیا، اور وہ ضروری تھا آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے. تو اب یہ کہ آفت اور بلیات ٹل گئی ہیں، کرونا وائرس جو ہے اس کا دم ٹوٹ چکا ہے، زور ٹوٹ چکا ہے. تو اب تمام بھائیوں سے، بہنوں سے میں ملتمس ہوں کہ آج سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارکہ ہے، اور یہ ماہ اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق تمام مہینوں میں عزت والا مہینہ ہے. تو کم از کم 2 رکعت شکرانے کی ادا کر کے اس سنت کو ادا کریں. اگر آج جمعے کے دن تک میری آواز کسی تک نہیں پہنچی، سوشل میڈیا کے ذریعے باتیں پہنچتی ہیں، تو جب بھی اسے موقع ملے میں چاہوں گا اہل پاکستان ہر شخص جو ہے جس کو سمجھ ہے وہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرے. جو لوگ مطلب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، لیکن یہ سنت ادا کریں کہ یہ خوشی کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ ادا کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. سجدہ شکر بھی ایک مطلب یعنی کہ ثابت ہے حضور سے، لیکن ہم حنفیوں کے نزدیک جو ہے سجدہ شکر جو ہے وہ آدھا شکر ہے، بلکہ پورا یہ کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے. تو میں اپیل کرتا ہوں تمام احباب سے ضرور ادا کریں. بالکل صحیح ہو گیا. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ دوست کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213512345 اس نمبر پہ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو دوران وقفہ آپ دوستوں کی جو ہم کالز ریسیو کریں گے، وہ جو سوالات آئیں گے ان کے جواب ہم دیں گے. تو آپ دوران وقفہ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر ہے 0213512345. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے جوابات کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے حضرت ہمیں نذیر احمد صاحب نے پشاور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ سن 2003 سے لے کے 2020 جو چل رہا ختم ہونے کو ہے، 17 سال سے میں کرائسس میں ہوں. مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ یہ کیا معاملات ہیں اور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. قرآن پاک میں اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ ہم کبھی رزق بڑھاتے ہیں، کبھی گھٹاتے ہیں. تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر تھوڑے سے حالات کمزور ہو جاتے ہیں. اتنا تو ماننا پڑے گا کہ 17 سال سے آپ کے حالات اگر کمزور بھی ہیں تو ماشاءاللہ پھر بھی آپ حیات ہیں. اس کا مطلب رزق مل رہا ہے، کم مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا تعلق کسی اثرات سے ہو، جادو سے ہو. لیکن بہرحال میں آپ کو اس میں عزم دیتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھیں گے آپ. الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم. یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. اس کا ورد آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 5 تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے. باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پورا نصاب دے دوں فجر سے لے کر عشاء تک، اگرچہ وہ آپ نہ بھی پڑھ سکیں، آپ کی بیگم پڑھ لے، بچیاں پڑھ لیں، تو وہ آپ مجھے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں. صرف اتنا لکھنا، سیلانی ویلفیئر
बहादुराबाद कराची, इंशाल्लाह हम तक ये खत पहुँच जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इनके बाद दूसरी कॉल हमें आई इस्लामाबाद से फरियाल साहिबा की। इन्होंने कहा कि अभी आपने कहा कि शुक्राने के नफल अदा करें, जितने भी लोग सुन रहे हैं, और हर मुसलमान को और पाकिस्तानी को ये काम करना चाहिए, तो क्या वो नफल अभी भी पढ़ सकते हैं या किसी नमाज के बाद ही पढ़ने हैं? नंबर एक। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए बस दुआ करें, नाम लेकर, ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपकी दुआ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात कम करे। एक तो बड़ा अच्छा पैगाम चला गया आपकी वजह से दूसरों तक कि माशाअल्लाह आप इतनी मुतहरिक हैं कि आपने अभी ये पूछ लिया कि मैं अभी नफिल अदा कर सकती हूँ। जी हाँ, मकरू औकात के अलावा ये कि एक तो दोपहर जो ज़वाल का वक्त आता है, जिसे कि निस्फ नहार शहरी कहते हैं, इसका ये वक्त होता है, मकरू वक्त होता है। इसके अलावा फिर वो असर से मगरिब जो है नफिल नहीं पढ़े जा सकते हैं, तो ज़ोहर से लेकर असर तक जो है नफिल पढ़े जा सकते हैं, अभी भी इस वक्त भी पढ़े जा सकते हैं। तो नमाज के बाद पढ़ने का हम इसलिए मशवरा देते हैं कि बंदे का वज़ू भी होता है उस वक्त, और वो उसको नया एहतमाम करना नहीं पड़ता। वरना तो जिस वक्त भी मकरू वक्त नहीं है, आप नफिल अदा करें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात को लब्बैक कहा। अल्लाह करे कि पूरा आलम इस बात को लब्बैक कहे और सब सजदे में गिर जाए। और बाकी आपने कहा कि दुआ कीजिएगा, मेरा वादा है इंशाअल्लाह यहाँ भी और हर जगह भी मैं अपने मुतालिकीन को अपनी औलाद की तरह याद रखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे मुतालिकीन करोड़ों में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं सबको अपनी तरफ से अल्लाह की बारगाह पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, एक ख़ातून की लाहौर से कॉल आई, उन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताएं कि मेरे ऊपर कोई असर है या बीमारी है। देखिए, अभी तो जो इस्तिखारा किया उसके मतलब उसका जवाब तो है कि कोई असर वगैरह नहीं है, और अगर बीमारी भी है तो उसका हल है ना। अगर बीमारी भी है, कोई असर तो नहीं है, असर नहीं है, तो बीमारी भी है तो उसका हल है। हमारे नबी फरमाते हैं कि सूरह फातिहा तमाम बीमारियों की शिफा है, और फरमाते आका कि कुरान बेहतरीन दवा है। तो प्यारी बहन, आप अगर 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर नमाज के बाद 3 घुट पानी में दम करके पानी पी लिया करें, अल्लाह ताला चाहेगा तो बड़ी शिफा मिलेगी। और बाकी अगर आप दवाई इस्तेमाल करती हैं तो दवाई इस्तेमाल करने से पहले 12 मरतबा पढ़ लिया करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 12 मरतबा पढ़ लिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दवाई पर दम करके दवाई पी लिया करें। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और इनके बाद एक ख़ातून की कॉल हमें लाहौर से फिर आई, और उन्होंने 2 बातें की और दोनों बड़ी अहम एक बातें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि अल्लाह ताला झूठा तो नहीं है, तो आप इसकी जगह ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तो सच्चा है। तो एक बात ये, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप सारे कॉल जब दुआ करते हैं तो जितने लोगों ने कॉल की होती है सारे कॉलर्स को आप दुआ में शामिल किया करें इकट्ठा। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत अच्छी बात की। इंसान की ज़बान से गलतियाँ हो जाती हैं, और अदब जो है बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हम अल्लाह ताला से तू से जो मुखातिब होते हैं कि अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह आप हमारी मदद, आप जो है ना इसमें जो है ना मतलब ये कि ये वाहिद का सीगा नहीं। आप लोग, इसमें कई लोग आ जाते हैं ना, और अल्लाह वाहिद है, तो हम लोग अल्लाह के लिए सिर्फ तू इस्तेमाल करते हैं। तू करम कर दे। हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो तुझ से या तू से बात करना ये ख़ुद कुरान का ही मतलब तरीक़ाकार है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे कहा, मैं अपनी इस्लाह करूँगा। आइंदा मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगा कि अल्लाह झूठा नहीं है। हमको ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला झूठ से पाक है, अल्लाह झूठ से मुबर्रा है, और अल्लाह सच्चा है। तो मैं आपका मशकूर हूँ। और आपके अलावा भी मैं कहूँगा कि कोई भी अगर मेरी ज़बान से गलत लफ्ज़ निकल चुका हो तो अल्लाह मुझे माफ़ भी करे और मेरी इस्लाह भी करें। और ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब नहीं कि आपकी कॉल ना मिले तो आप मायूस हो जाएं। मेरे पास जो ख़त आते हैं दुनिया जान से, वो मेरी इस्लाह का सबब बनते हैं। बाज़ औक़ात मुझे मेरे लोगों ने मेरी इस्लाह भी की है। और ज़ाहिर है कि मैं कोई न नबी हूँ, न वली हूँ, न मोमिन हूँ, एक आम सा मुसलमान हूँ, जैसे हर आप सब मुसलमान ऐसे मुसलमान हूँ। मैं कोई मोमिन इंसान भी नहीं हूँ, तो मुझसे गलती हो सकती हुई है। मुझे ये अल्फाज कहना ही नहीं चाहिए कि अल्लाह झूठा नहीं है। मुझे ये कहना चाहिए अल्लाह ताला झूठ से पाक है, अल्लाह सच्चा है। बेशक। और आप दूसरी बात कही कि आप कॉलर्स को याद करें इंशाअल्लाह आप बेफिक्र करें, ये हमारा काम है। हम ज़रूर आपको याद करेंगे, सबको याद करेंगे। आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल सही हो गया। वो एक वाक़या अर्ज़ कर दूँ,
حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت لی کہ میں آقا عمرے کے لیے جا رہا ہوں مدینہ پاک سے. سرکار نے فرمایا اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج تک مجھے اس سے بڑی خوشی کبھی نہیں ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرمایا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. سبحان اللہ. تو یہ سنت بھی ہے. سبحان اللہ. تو دوستو ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے. دوران وقفہ پھر سے ہم آپ دوستوں کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. دوران وقفہ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم نے پروگرام میں شامل کیے اور ان کے جوابات جو ہیں وہ ابھی ہم حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے جانیں گے کہ استخارہ کی روشنی میں ان سوالات کے کیا جوابات آئے ہیں. تو سب سے پہلے تو سائمہ صاحبہ کا سوال ہم شامل کریں گے. کراچی سے انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ACCA کرنا چاہتی ہیں, تو کیا ان کے لیے ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کپڑوں کا آن لائن بزنس بھی کرنے کا ان کا ارادہ ہے, تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا میرے لیے یہ بھی مفید ہے. تو کیا اشارہ آیا سر؟ نہیں ACCA اس کی تو اجازت نہیں آئی, کپڑے کے کام کر سکتی ہوں. اچھا, یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی اور سٹڈیز جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں, وہ الگ بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہم شامل کریں گے شمشاد صاحبہ کا اسلام آباد سے. انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کو جب کچھ سمجھاتی ہیں تو بچے کہنا نہیں مانتے, چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے داماد کو جاب نہیں مل رہی ہے, وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. کاروبار کے لیے 2 آپشنز ہیں کہ وہ لوہے کا کاروبار کریں یا یہ واشل وغیرہ جو بناتے ہیں ربڑ وغیرہ کی اس کا کاروبار کریں. جی دیکھیں, داماد کے لیے تو صرف جاب ہی مناسب ہے. جاب مناسب ہے, کاروبار کی دونوں کی اجازت نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کے لیے اللہ کا نام ہے قدوس. یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس, اے پاکیزہ ذات. یہ وظیفہ جو ہے 121 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اور ہو سکے تو کبھی گھر میں کوئی میٹھی چیز پکائیں تو اس پر اس کا دم کر دیں تو سب لوگ کھا لیں گے. ایک کام تو یہ کریں. دوسرا, آج یوم الجمعہ ہے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی فضیلتیں آقا نے بیان فرمائی ہیں. جمعے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے, اور اگر کوئی 3 جمعے تک نماز چھوڑ دیتا ہے جمعے کی تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو اللہ ہماری امت, ہم سب امت کو نمازوں کی پابند بنائے اور نماز جمعہ کا اور اہتمام کرنے والا بنائے. آمین. تو بہن جو ہے جمعۃ المبارکہ کی نماز کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد آپ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں گی, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں گی, اور نمک اور چینی پہ دم کر دیں اور پورا ہفتہ اس سے کھانے پکائیں, اور پھر آئندہ جمعہ بھی یہ عمل کیجیے گا. انشاءاللہ اس کی برکت سے, اللہ کی عطا سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا, ہم نے وقفے سے پہلے بھی جمعہ کے حوالے سے بات کی, نماز جمعہ کے بارے میں بھی آپ نے کہا, تو ایک سوال اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا, وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکا. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرض کریں وہ مطلب صاحب وہ سارے لوگ جو جمعہ کی نماز 3 دفعہ مس کر چکے ہیں مساجد میں, ٹھیک ہے, کچھ تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگوں کی نمازیں جو ہے نا وہ نہیں ادا ہو سکیں مساجد میں, تو ان کے لیے ان کے دلوں پہ کیا مہر لگ گئی ہے, یا جن کے واقعی جنہوں نے مس کر دی ہے وہ کیا کریں؟ ان کے پاس دیکھیں, وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن اس کو احساس ہو جائے تو اللہ وہ مہر صاف کر سکتا ہے. اچھا, لیکن بالکل یہ کہ اور جنہوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے جمعۃ المبارک چھوڑے ہیں, قصور تو خیر ان کا بھی ہے, لیکن اگر وہاں ایسی پابندی تھی کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی تو پھر الگ بات ہے. تو بہرحال مطلب ایسا نہیں ہوا کہ جمعۃ المبارکہ کی نماز پڑھی نہیں گئی, ہر جگہ پڑھی گئی. ہم نے تو ہر نماز جمعے کی نماز پڑھائی ہے, تو پوری مسجدیں بھری رہیں. خیر, تو بہرحال یہ کہ آدمی کو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے, توبہ کرے, اللہ سے مدد مانگے تو اللہ دوبارہ دل سے مہر ہٹا دے گا. تو دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے نا اس طرح کی جو ایسی کوئی بات نہیں, دل پہ مہر کی حدیث ہے, دار اسلام خارج کی حدیث نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, شمشاد صاحبہ کا سوال بھی ہو گیا. رضوانہ صاحبہ نے ہمیں کراچی ملیر سے کال کیا.
انہوں نے کہا کہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں ہم، مگر اس کی اچھا گھر بک بھی رہا ہے ان کا، مگر جس قیمت میں آگے مطلب اس قیمت میں ہمیں آگے گھر نہیں مل رہا ہے، تو اس بارے میں بتائیے کچھ، کیا ہمارے لیے گھر بیچنا یہ مناسب ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ شوہر کا کام بھی رکا ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور ان کا کام شادی ہال کے حوالے سے ہے، تو پلیز کچھ اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں، آپ کے لیے استخارہ کا جواب یہ ہے کہ گھر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جس میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں وہ خوشی عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسرا ہے کہ یہ کل پنجاب حکومت نے بھی کھول دیے شادی ہال، اور یہاں بھی شادی ہال کھول دیے گئے ہیں۔ 15 اگست سے شادی ہال سب کھل جائیں گے، تو آپ فکر مت کریں۔ ہم نے اپنا جو کام کرنا تھا کیا تھا، لیکن سب تو طاقت اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، الحمدللہ کام ہو گیا، تو آپ فکر مت کریں۔ 15 اگست سے سارے ہال کھل رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، پھر سب قریشی صاحبہ نے ہمیں ملتان سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ نیا مکان لینا چاہتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نیا گھر جو ہے ہمیں راس آ جائے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وہ نماز روزہ کی پابند ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ پابندی کریں، مگر پھر بھی گھر میں مسئلہ ہی رہتا ہے، تو اس بارے میں بتائیے گا۔ ایک اور سوال انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے وہ مسلسل جو ہے وہ نوافل ادا کر رہی ہیں سب کے لیے، تو ابھی آپ نے کہا کہ اس کا زور ٹوٹ گیا ہے، تو کیا ابھی بھی انہیں وہ نوافل جو ہیں وہ جاری رکھنے چاہیے جب تک مکمل ختم نہ ہو جائے؟ آپ نے نئے مکان کے لیے کچھ معیار پوچھا ہے۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ مسجد قریب ہو، جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بات ہوئی تو کسی نے کہا میرے گھر کی کھڑکی یہاں کھلتی ہے، تو کہا کہ اس کھڑکی کی خوبی میں یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، کیونکہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مسجد قریب ہو، یہ تو ایک معیار ضرور بنایا جاتا کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے مرد جو نماز پڑھنے جائیں۔ دوسرا ہے کہ نیا گھر لینے سے پہلے استخارہ ضرور کریں، کیونکہ استخارہ جو ہے نا کرنے والا کبھی شخص نادم نہیں ہوتا، اور استخارے کے طریقے چند ہیں۔ آپ ہمیں سیلانی ویلفیئر پہ خط لکھیں گے تو ہم آپ کو طریقے بھجوا دیں گے۔ ایک تو استخارہ ہم تصویر کرتے ہیں، ایک خیر یرا و شر یرا والی 2 آیتوں سے کرتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ وہ بھیج دیں گے۔ پھر پڑوسیوں کو بھی لازمی دیکھیں کہ وہ پڑوسی کس طرح کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ دعا منگوائی گئی کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں برے پڑوسیوں سے بچا، یعنی دنیا میں بھی بچا اور قبر میں برے سے بچا، کیونکہ انسان جب گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور پڑوسی چیخ پکار کر رہا تو پریشان ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اگر قبر میں ہم گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امن میں ہوں گے، برابر قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، چیخ پکار ہو رہی ہوگی، تو ہمیں کہاں سے امن آئے گا، کیسے سکون آئے گا؟ تو پڑوسیوں کو بھی دیکھیں۔ اس کے ساتھ مطلب کہ اللہ طاقت دے تو کشادہ مکان دے۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ مکان کی نوست یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹا ہو، تو اگر کشادہ مکان کی طاقت ہو ضرور کشادہ مکان لیں۔ اور پھر اس کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے، جو آپ تو کہتی ہیں پورا سال قرآن پڑھتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں، تو آپ کم از کم قرآن خوانی کروائیں، ورنہ کم از کم سورہ یاسین کریں، سرکار کی میلاد کروائیں۔ یاد رکھیے گا، روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں سرکار کی میلاد ہوتی ہے اس گھر میں 1 سال تک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم برسہ برس سے جب سے ہمارا اس طرح چلا ہے، ہم ہر سال اپنے گھر میں میلاد کرواتے ہیں، تو سرکار کی میلاد کرائیں۔ میلاد کے معنی یہ کہ سرکار کی ثنا خوانی ہو، نعت خوانی ہو، عورتوں کا ہو جائے، مرد عورتوں کی نعت خوانی ہو تو کوشش کی جائے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر ایسے ہو کہ باہر آواز نہ جائے، مردوں کو بھی نہ جائے، لیکن عورتوں کا اس لیے ضرور ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کا پردہ ہے، تو یہ بھی کام کریں۔ باقی الحمدللہ رب العالمین جو باتیں میں نے عرض کی، آپ نے کہا کہ میں ریگولر پوری امت کے لیے نفل پڑھتی ہوں، تو بہت عظیم کام کرتی ہیں پوری امت کے لیے، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ جو نفل میں نے بیان کیے ہیں، شکرانہ کا نفل، یہ الگ سے پڑھ لیں، آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، لیکن آج پڑھ لیں تو اچھی بات ہے کیونکہ آج سید الایام ہے جو مطلب مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس تقریباً کوئی 2.5-3 منٹ باقی بچے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ دعا میں جو ہے وہ ہم خرچ ایک کریں۔ وظیفہ تو بتا دو نا، وہ جمعے والا پلیز وظیفہ بتا دیں۔ وہی کہ ساری امت سے درخواست ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مرد حضرات مسجد جا کر یہ اس ورد کو کریں، اور خواتین گھر میں کریں، اور وہی بات جو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی
خادمہ کو گھر کے باہر کھڑی کرتی تھی صحن میں، کہتی تھی کہ جب سورج غروب ہونے والا تو مجھے بتانا تھا کہ میں اس وقت دعا مانگوں، اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم دیکھیں کہ مغرب میں اب 10 منٹ باقی بچے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ عورتیں گھر میں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کے ورد کریں، عصر سے مغرب مرد مسجد جا کے ورد کریں، اللہ تعالیٰ سب کی امداد فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے اور جاتے جاتے ہم حضرت سے درخواست کریں گے کہ وہ سب کے لیے دعا کروائیں، اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس دعا میں شریک ہوں، ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہماری فریال بہن نے ہمیں دعا کا کہا، اور تمام جتنے بھی ہمارے کالرز حضرات ہیں، خواتین و مرد، ان سب کے لیے بھی تیری بارگاہ میں دعا ہے، اور مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنے بھی اے اللہ تیرا نام لینے والے ہیں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما، ان کی ہماری پوری امت کی مغفرت فرما۔ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانیاں، ان کی جدائیوں کی پریشانی، طلاق اور خلا کی پریشانیاں، الغرض پیدائش سے لے کر موت تک ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، پوری امت کی پریشانیاں پروردگار دور فرما، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما، سب کے دینی دنیاوی کام اور ذمہ داریاں آسان بنا، سب کو تمام شریر جن و انس کے شر سے بچا، سب کو تمام حادثات، ناگہانی آفات، خطرناک بیماریاں، زوال نعمت اور عافیت کے چھن جانے سے بچا، ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا، دلوں کو شکر کرنے والا، بدن کو تیرے صبر کرنے والا اور آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا بنا، ہماری تمام نیک حاجتیں، مرادیں یوم الجمعہ کے صدقے، سید الایام کے صدقے، جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جتنے لوگ پورے